अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे अलाया राजपूत के नावल चीख की एपिसोड 3। तो चले शुरू करते हैं। कौन हो तुम? रामिक की आंख खुली तो इसका पूरा जिस्म पसीने से तर था और एक नाजुक सी लड़की इसे कंधे से पकड़ के जगाने की कोशिश कर रही थी। बाबू, कौन हो तुम और हमारी बस्ती में क्या कर रहे हो? गुलाबी रंग की लंबी फ्रॉक पहने अपनी लंबी घनी चोटी से खेलती वो सारे जहां की मासूमियत अपने चेहरे पे सजा कर बोली। रामिक ने आज से पहले हुसन तो बहुत देखा था, पर ऐसी मासूमियत कहीं नहीं देखी थी। ए बाबू, बोलो ना, बहरे हो क्या? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें पिटपिटा कर बोली। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बहरे हो, पर अब लग रहा है मैं गलत थी। तुम बहरे नहीं, बावले हो। रामिक की फटी आंखें और खुला मुंह देख के इस लड़की ने इसे सीधी सुनाई, पर मुजाल है जो रामिक को रत्ती बराबर भी फर्क पड़ा हो। रुको जरा। वो तंग आकर वहां से 2 कदम के फासले पर वाक़ नदी के पास गई और हाथों में भर भर के रामिक के चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगी। अरे अरे अरे, ए क्या कर रही हो ये? रुको। मुंह पर पानी के छींटे पड़ते ही रामिक जैसे होश में आया। अब तो मैं तब ही रुकूंगी जब तुम ये बताओगे कि तुम कौन हो और यहाँ हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। और अगर तुमने ना बताया तो मैं अभी अपने बाबा को बुलाकर तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि हमेशा याद रखोगे, समझे? तुमसे पहले भी कुछ शिकारी हमारी बस्ती की हिरन का शिकार करने की ख्वाहिश दिल में लेकर आए थे, पर यहाँ से जूतों के हाल लेकर गए। तुम भी अगर ऐसी कोई ख्वाहिश लेकर आए हो तो समझ लो कि बहुत पिटने वाले हो। इसीलिए बेहतर यही होगा, लौट जाओ अभी के अभी यहाँ से, अगर जान प्यारी है तो। इस नाजुक सी गुड़िया ने अपनी लंबी चूटी से खेलते हुए जैसे रामिक को वार्निंग दी तो रामिक का हंसी रोकना मुश्किल हो गया। फिर भी अपनी मचलती हुई शरारती रग को कंट्रोल करता वो डरने की एक्टिंग करता हुआ बोला, रुको प्लीज, मुझे मत मारना। मैं तो यहाँ बस घूमने आया था और फिर मेरी नज़र इस खूबसूरत नदी पर पड़ी तो यहीं आराम की गर्द से बैठ गया। फिर जब तुम मुझे नींद से जगा रही थी तभी मैं एक डरावना ख्वाब देख रहा था। बस इसीलिए जब आंख खुली और तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया। मेरा मतलब एक अनजान चेहरा देखकर हैरान रह गया। इस लड़की के बदलते तेवर देखकर रामिक ने बात बदलकर जान बख्शी कराई। वैसे बंदे को रामिक कहते हैं, और तुम्हें क्या कहते हैं गलाबो? रामिक की आंखें चमकने लगी। क्या मतलब? तुमने गलाबो किसे कहा? लड़की के सेब जैसे गाल लाल हुए। तुम्हें कहा गलाबो, और यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा है ही कौन? अब मैं खुद को गुलाबो कहने से तो रहा। गाल गुलाबी, आंखों के डोरे गुलाबी, होंठ गुलाबी, और ये तो गजब ही हो गया, लिबास भी गुलाबी। अब तो अब खुद ही बताओ, तुम्हें गुलाबो ना कहूं तो और क्या कहूं? अभी मैं अपने बाबा को बुला कर लाई ना तो तुम्हें अच्छे से गुलाबो का मतलब ना समझा देंगे। बड़ा आया गुलाबो। रामी की शरारत को समझने के बाद वो तेजी से पलटी और इन्हीं दरख्तों के झुंड में गुम हो गई जहां से आई थी। इसके तेजी से पलटने के बाद इसकी लंबी चोटी लहरा कर रामिक के चेहरे से टकराई तो इसके बालों से उठती खुशबू ने रामिक के दिल में एक हसीन एहसास पैदा कर दिया। आ गया मेरा बच्चा अपना गांव देखकर। कैसा लगा अपना गांव, अपनी मट्टी? इशरत बेटे का माथा चूम कर बोली, मामा, आप ठीक ही कहती थी कि अपने वतन में जो हुस्न और सुकून मैसर है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। वाकई मामा, आज अपना गांव देखकर मज़ा आ गया। सरसब्ज खेत, माल्टे के बाग, ठंडे पानी की शफाफ नहर और जो कच्चे घरों की पक्की मोहब्बतें मेरे देश में और मेरे गांव में हैं वो कनाडा में कहाँ। सच कहूँ तो दिल को ऐसा सुकून कभी नहीं मिला जैसा आज मिला। बस अब मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द अपना बिजनेस पाकिस्तान शिफ्ट करके हमेशा के लिए यहीं का होकर रह जाऊंगा। रामिक का लहजा वतन की मोहब्बत से सरशार था। अच्छा जी, इसका मतलब अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। मतलब अब मैं जल्द ही अपनी बहू की तलाश शुरू कर दूं और जैसे ही अच्छी लड़की मिले दो बोल पढ़ा के अपने फर्ज से सबकदोश हो जाऊं। इशरत के लहजे में बेटे की मोहब्बत साफ दिखाई दे रही थी। आप भी क्या याद करेंगी मामा? आपकी ये ख्वाहिश भी मैं जल्द ही पूरी कर दूंगा, पर इसके लिए आपको जगह जगह ख्वार होने की जरूरत नहीं, बल्कि आपका बेटा बहुत जल्द खुद आपकी बहू ढूंढ लाएगा। माँ के मुंह से अपनी शादी का जिक्र सुन के रामिक के नजरों के सामने एक मासूम चेहरा आया था।
منظور ہے تو کب ملوا رہے ہو مجھے میری ہونے والی بہو سے؟ بیٹے کے چہرے پر آئے کوسوں قزاق کے رنگ، ماں سے وہ سب کہہ گئے جو وہ ابھی تک خود بھی ٹھیک سے کہہ نہ پایا تھا۔ عفیف ماما، میں کون سا آپ کی بہو کو ساتھ ساتھ لیے پھر رہا ہوں جو آپ کو ابھی ملوا دوں؟ تھوڑا صبر کریں۔ خیر ان باتوں کو چھوڑیں اور یہ بتائیں، کیا آج مجھے اپنا پیٹ آپ کی ہونے والی نامعلوم بہو کی باتوں سے ہی بھرنا پڑے گا یا کچھ کھانے کو بھی ملے گا؟ رامک نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ میرے بچے، کھانا تو کب سے تیار ہے، بس تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایسا کرو، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی نماز ادا کر لو، میں بھی کر لیتی ہوں، تب تک تمہارے چھوٹے ماموں بھی آ جائیں گے، پھر سب مل کر رات کا کھانا کھائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے ماما، میں مسجد میں جا رہا ہوں، آپ بھی نماز ادا کر لیں، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، کہہ کر رامک مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب چل دیا اور عشرت بھی وضو کرنے واش بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ اور بانجے سناؤ، اپنا بزنس کب تک پاکستان شفٹ کر رہے ہو؟ رات کا کھانا کھاتے ہوئے عمیر علی نے بات کا آغاز کیا۔ جی ماموں، فی الحال میں نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں اور ابھی ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں، کیونکہ میں جلد ہی واپس کینیڈا جا رہا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی تو تم مجھے کہہ رہے تھے تم جلد ہی اپنا بزنس۔ ماما آپ کھانا کھائیے نا، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہ چاول بھی لیجئے، سچ میں بہت لذیذ کھانا ہے۔ رامک نے ماں کی بات درمیان میں ہی ٹوک دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سیدھی سادی ماں اپنے عجیب سے بھائیوں کے سامنے اس کے بزنس کی بات کرے۔ کچھ بھی تھا، رامک اپنی ماں کی طرح سیدھا اور معصوم ہرگز نہ تھا۔ باپ کے بغیر بچپن اور جوانی گزارنے والا رامک دنیا کی اونچ نیچ سے کافی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ ماں کی خاطر وہ ان کے ساتھ پاکستان آ تو گیا، پر ایک بات اسے لگاتار بے چین کیے ہوئے تھی کہ وہ بھائی جنہیں جوانی میں در در کی ٹھوکریں کھا کر اپنا بچہ پالتی بیوہ بہن تو کبھی یاد نہ آئی، اور جب اسی بہن کا وہی بیٹا پڑھ لکھ کر اپنی محنت سے ایک کامیاب بزنس مین بن گیا تو بھائیوں کی سوئی محبت بھی جاگ اٹھی۔ دال میں کچھ کالا ہے، اس بات کا شک تو اسے پہلے سے تھا، پر اب جب اس نے اپنے ماموں کے منہ سے ٹپکتی دال دیکھی تو سمجھ گیا کہ پوری دال ہی کالی ہے، اس لیے اس نے بڑے طریقے سے بات ہی بدل ڈالی۔ اسلم اور اس کے بیوی بچوں کو زہرا بیگم کے ہاں نوکری کرتے 6 ماہ ہو چکے تھے، اور اس عرصے میں وہ دونوں میاں بیوی اپنی عقل مندی کے باعث زہرا بیگم اور زخرف کے کافی قریب آ گئے تھے۔ اسلم زہرا بیگم اور شمیم زخرف کے دل میں کافی حد تک جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے زہرا بیگم اسلم سے اور زخرف شمیم سے بلا جھجک اب اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی جب سارا دن کپڑوں کی دھلائی کے بعد شمیم کپڑے سکھا کر زخرف کے کمرے میں پریس کر رہی تھی، تبھی زخرف روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا چھوٹی بیوی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ زخرف کو روتا دیکھ کے شمیم اپنا کام چھوڑ کے اس کے پاس چلی گئی۔ شمیم آپا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھ سے میری اپنی نفرت کریں؟ زخرف نے روتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو، آپ تو بہت اچھی ہیں، ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہیں، آپ سے یہ کس نے کہہ دیا؟ شمیم سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنی، کیونکہ وہ پچھلے کئی ماہ سے لائبہ اور زخرف کے بیچ ہونے والی تو میں سے خوب واقف تھی، پر خاموش رہنا اس کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر وہ کچھ بولتی تو گھر والوں کو اس پر شک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ چپ رہ کر اس انتظار میں تھی کہ خود زخرف اس سے اپنی پریشانی شیئر کرے، اور آج وہی ہوا تھا۔ زخرف لائبہ کی نفرت اور حد تک امیز رویے سے دل برداشتہ ہو کر آج خود ہی شمیم سے اپنے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ میری اپنی بہن نے، لائبہ کو لگتا ہے میں اپنی بڑی بہن کی قبر پر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے عمران جی مشکوک انسان ہیں اور ان کا گاؤں منحوس، جو میری روحین آپی کو نگل گیا، پھر بھی میں عمران جی سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ بس اسی بات کو لے کر وہ میری نیت پر شک کرنے لگی ہے، حالانکہ میں نے اسے 1000 مرتبہ سمجھایا ہے کہ میں نے صرف اور صرف دادی کی بات کا مان رکھا ہے، اگر میں ان کو انکار کر دیتی تو ان کا دل دکھتا، اور میں اپنی دادی کا دل دکھانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ زخرف نے روتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ چھوٹی بی بی، ویسے میں اگر کچھ بولوں تو چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی، پر دیکھا جائے تو لائبہ بی بی بھی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں۔ واقعی آپ کے خاندان کو اس گاؤں نے ایسا زخم دیا ہے جس کی ٹیسیں ساری زندگی آپ سب کو تڑپاتی رہیں گی، اور اگر آپ نے اسی گاؤں میں اسی انسان سے شادی کر لی تو ساری زندگی بڑی بہن کو یاد کر کے پل پل جئیں گی، پل پل مریں گی۔ اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔
مجھے نہیں لگتا کہ بڑی بیوی کو آپ کے انکار سے دکھ پہنچے گا، کیونکہ میں نے انہیں اکثر آپ کی بڑی بہن کی یاد میں روتے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو اس گاؤں میں نہ ہی بیانا چاہتی ہوں اور صرف اپنی دوست کی بات آپ کو بتائی ہو کہ وہ آپ کا رشتہ مانگ رہی ہیں اور آپ کو لگا ہو کہ بڑی بیوی آپ کا وہی رشتہ طے کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ایک بار ہمت کر کے بڑی بیوی سے بات تو کریں، ہو سکتا ہے ان کے دل میں ویسا کچھ ہو ہی نہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں۔ شمیم بڑے طریقے سے اپنی بات زخرف کے ذہن میں ڈال کر دوبارہ کپڑے پریس کرنے لگی۔ لائبہ کا موڈ آج بھی زخرف کے ساتھ عمران اور اس کے گاؤں کے ٹاپک پر ہوئے جھگڑے کی وجہ سے آف تھا۔ ایک لمبی بحث کے بعد آج بھی زخرف لائبہ کا موقف سمجھ نہیں پائی تھی، یا شاید لائبہ کا انداز ہی اس قدر جارحانہ تھا کہ زخرف ہر بار اس کی بات سمجھنے کی بجائے مزید الجھ جاتی تھی، اور اس لیے لائبہ ہر بار زخرف کا قطعی انداز دیکھ کر اس سے مزید بدظن ہو جاتی تھی۔ آج بھی ایک لمبی بحث کا نتیجہ زخرف کے آنسو اور لائبہ کے غصے کی صورت نکلا تھا۔ نرم دل سے زخرف تو روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ لائبہ خود کو ریلیکس کرنے کے لیے وضو کرنے واش بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ لائبہ جب چھوٹی تھی تو اسے روحین نے سکھایا تھا کہ جب بھی غصہ آئے فوراً وضو کر لیا کرے۔ روحین کی کہی ہر بات لائبہ کے لیے شروع ہی سے پتھر پر لکیر کی مانند ہوتی تھی، اس لیے روحین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ اس کے دیے ہر سبق پر عمل کر کے خود کو تسلی دیتی تھی۔ وضو کرنے کے بعد جیسے ہی اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے آئینے پر پڑی تو اس کے چہرے پر تحیر اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے، کیونکہ سامنے دیوار پر لگے آئینے پر خون کے ساتھ خود بخود ایک تحریر لکھی جا رہی تھی۔ کچھ دیر خوفزدہ رہنے کے بعد جب لائبہ نے ہمت کر کے اس تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی تو اس کے خوف اور وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ سامنے آئینے پر لکھی تحریر میں اس کی اپنی بہن روحین کا ذکر تھا۔ بی بی، میں نے پورے مہینے کا راشن لا کر کچن میں رکھ دیا ہے، اب بتائیں شام کے کھانے میں کیا بناؤں؟ زہرا بیگم بستر پر چھت لیٹی چھت کو گور رہی تھی جب اسلم ہلکی سی دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا اور ساری بات بتائی۔ کچھ بھی بنا لو۔ زہرا بیگم کے لہجے میں اداسی واضح تھی۔ بی بی جی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اسلم نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں عجیب بوجھل پن طاری ہے طبیعت پر، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، دل چاہتا ہے خوب رہوں، تب تک روتی رہوں جب تک میرے دل پر لگے زخم مندمل نہیں ہو جاتے۔ بات کرتے ہوئے زہرا بیگم کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کے چہرے پر بکھرا تھا۔ بی بی جی، آپ میری ماں کی طرح ہیں، آپ کی آنکھوں میں آئے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، اسی لیے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں، مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ ایک بے سہارا بزرگ خاتون کی آنکھوں میں آئے آنسو اسلم کو دکھی کر گئے تھے، اس لیے جذبہ ہمدردی کے تحت اسلم نے پوچھا، بیٹا، میرا اس دنیا میں میری پوتیوں کے علاوہ ہے ہی کون؟ میرے بچے بہت چھوٹے تھے جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور ساری جوانی اپنے بچوں کے نام کر دی۔ دنیا کے ہر سرد و گرم سے اپنے تینوں بچوں کو بچا کر ان کی پرورش کی، پھر کہیں جا کر ان کی شادیاں کر کے ان کی خوشی دیکھنی نصیب ہوئی، پر شاید نصیب میں خوشی ٹھیک سے کبھی لکھی ہی نہیں تھی۔ تبھی میرے تینوں بچے بھی ایک ایکسیڈنٹ میں موت کے گلے جا لگے اور اپنے تینوں بچے پھر مجھ بوڑھی کے سپرد کر گئے، جیسے ان کے بابا خود تو دنیا سے چلے گئے تھے اور مجھے بھری جوانی میں چھوٹے بچوں کی ذمہ داری دے کر چلے گئے، ویسے ہی میرے بچے بھی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے بچوں کی ذمہ داری دے کر چلے گئے۔ نواسی اور دونوں پوتیوں کی پرورش میں نے اپنی جانب سے کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ میری نواسی روحین جوان ہوئی تو میری بچپن کی سہیلی نے اس کا ہاتھ اپنے پوتے کے لیے مانگ لیا۔ کہتے ہیں اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ میری اتنی اچھی سہیلی کے شریف پوتے کا رشتہ میں روحین کے لیے آیا تو ایک پل کی بھی دیر کیے بنا ہاں کر دی اور بچیوں کو لے کر اس گاؤں چلی گئی۔ طے تو یہ تھا کہ گاؤں میں ہی چھوٹی سی منگنی کی رسم ادا کر کے وہیں کچھ دن بعد نکاح کر دیں گے، پر قسمت کو ایک بار پھر مجھ بوڑھی کے ساتھ بیر ہوا اور میری نازوں سے پلی نواسی روحین کو حادثاتی موت نے گلے لگا لیا۔ میں اب کمزور دل بڑھیا مزید تکلیف سہنے کے قابل نہیں، اس لیے اپنی روحین کی یادوں سے فرار کے لیے اپنی پوتیوں کو لے کر شہر واپس آ گئی، مگر واپسی سے پہلے میری سہیلی نے اپنے اسی پوتے کے لیے میری پوتی کا ہاتھ مانگا
تو میں سوچنے کا وقت لے کر لوٹ آئی، اور جب اسی سلسلے میں اپنی پوتی سے بات کی تو اس نے بھی چپ چاپ میرے سامنے سر جھکا لیا۔ آج جب میں اپنی زندگی کے سب پیاروں کی دوری کا سوچنے بیٹھی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ سوچتی ہوں اگر میں اپنی پوتی کو اسی گاؤں میں بیاہنا چاہوں تو وہ کبھی انکار نہیں کرے گی، پر کیا مجھے اپنی پوتی کو اسی گاؤں میں بیاہنا چاہیے جہاں میری جوان نواسی کی جان گئی؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ کبھی سوچتی ہوں میری جلد بازی میری پوتی کو کہیں تکلیفوں کے دریا میں نہ بہا دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس انسان کے ساتھ یہ سوچ کے کبھی خوش نہ رہ پائے کہ وہ انسان اس سے پہلے اس کی بہن کا نصیب تھا۔ کہیں اس گاؤں میں اپنی بہن کی یادیں اسے تڑپاتی نہ رہیں۔ سچ کہوں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف سوچتی ہوں کہ وہ لڑکا بہت نیک اور شریف ہے، اس سے بہتر پتہ نہیں دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ دوسری طرف سوچتی ہوں میری پوتی اس گاؤں میں جا کر کہیں بہن کی یادوں سے لڑتے لڑتے کوئی روک نہ لگا لے خود کو۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زہرا بیگم نے روتے ہوئے اپنا دکھ اسلم کے گوش گزار کیا۔ بی بی جی، میں اگر کچھ بولوں تو چھوٹا منہ اور بڑی بات ہوگی۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اپنی پوتی چھوٹی بی بی زخرف کی شادی اس گاؤں میں ہرگز نہ کریں۔ دوستی اپنی جگہ، پر یہاں آپ کو اپنے ساتھ ہوئے حادثے کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوستی اپنی جگہ، پر میرا تو کہنا ہے آپ اس گاؤں میں جہاں آپ کے خاندان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا اور جہاں آپ کا مختصر سا خاندان مزید کم ہو گیا، ہرگز پوتی کی شادی وہاں نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے وہاں چھوٹی بی بی کی شادی کر دی تو وہ ساری زندگی ذہنی اذیت میں گزار دیں گی، اور بزرگ تو اپنے بچوں کی شادی ان کی خوشیوں اور سدا آباد رہنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ سدا اذیت سے دوچار رہنے کے لیے۔ اور ہو سکتا ہے اللہ پاک نے چھوٹی بی بی کے لیے اس سے بھی بہتر انسان رکھا ہو، جہاں چھوٹی بی بی اپنے سارے غم بھلا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں، آگے جو آپ کو بہتر لگے۔ لیکن میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ آپ چھوٹی بی بی کی شادی وہاں کریں جہاں ان کو ذہنی سکون ملے، نہ کہ وہاں جدھر ساری عمر بہن کا نصیب چرانے کا ملال رہے۔ اسلم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں اپنا موقف پیش کر کے زہرا بیگم کی سوچ کا رخ تبدیل کر دیا تھا۔ چلیں بی بی جی، میں ذرا شام کے کھانے میں کچھ بنا لوں، آپ آرام کیجیے، کہتا اسلم اس بات کی خوشی لیے زہرا بیگم کے کمرے سے نکلا کہ جو کام روحین نے دے کر اسے بھیجا تھا وہ کام آج آدھا ہی صحیح پر ہونے لگا تھا۔ رامک بیٹا، میں نے کب تمہیں جھوٹ بولنا سکھایا جو تم اپنے ماموں سے یوں سریعام جھوٹ بول رہے تھے، بتاؤ؟ عشرت کھانے کے وقت کی بات کو لے کر بیٹے سے خفا ہو رہی تھی۔ میری پیاری ماما، آپ بہت بھولی ہیں، پر کبھی کبھی انسان کو بہت سی چیزیں سامنے والے سے چھپانی پڑتی ہیں۔ خیر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھے گی۔ آپ ایسا کریں کسی سے بھی ہمارے یہاں مستقل شفٹ ہونے یا بزنس کے معاملے میں کوئی بات نہ کیجیے گا پلیز۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تمہاری ماں بے وقوف ہے؟ عشرت کو بیٹے کے انداز پر دکھ پہنچا۔ میری پیاری ماما، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو یہ سب کہہ سکتا ہوں؟ آپ میری جنت ہیں، مجھے جنم دے کر پالنے والی سنگل پیرنٹ۔ آپ میری ماں ہی نہیں، میری محسن بھی ہیں، اور آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس بھی مقام پر ہوں، صرف اور صرف آپ کی بدولت ہوں۔ میں نے بزنس والی بات کچھ وجوہات کی بنا پر ابھی آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بتائی، اور پلیز وہ وجوہات ابھی مت پوچھیے گا، صحیح وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کچھ مجبوریاں ہیں، اسی لیے آپ کو نہیں بتا رہا۔ ماما، آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے نا؟ رامک نے ماں کے دونوں کندھے اپنا اگر سے تھام کر پوچھا۔ اپنے آپ سے بھی زیادہ، عشرت نے بیٹے کو ممتا بھری محبت سے دیکھ کر کہا۔ پھر کچھ باتوں کے حوالے سے ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں صحیح وقت آنے پر آپ کو خود ہی سب کچھ بتا دوں گا، پر پلیز تب تک کسی کو بھی آپ اپنی ذاتی باتیں، خاص طور پر میرے بزنس کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی، وعدہ کریں؟ وعدہ؟ رامک نے ماں کے سامنے اپنا ہاتھ کیا تو انہوں نے بھی فوراً اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رات کو جب رامک نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو چھم سے ایک معصوم سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ معصوم سا چہرہ اور نٹ کھٹ باتیں ساری رات اسے وقفے وقفے سے بے چین کرتی رہیں۔ اگلی صبح ایک انجانی کشش اسے دوبارہ جنگل میں کھینچ لائی۔ اپنی ازلی عادت سے مجبور ہو کر ہر قدرتی منظر کی تصویر بناتا وہ کب ٹھیک اسی ندی والی جگہ پر پہنچا، اسے تب پتہ چلا جب کسی نے اس کے چہرے کو نشانے پر لیتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پر مارا۔ کون ہے یہ؟ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی دھن میں مست قدرتی مناظر کی تصویریں لیتا رامک اس اچانک ہوئے حملے پر جھنجھلایا۔ اچھا جی، یہ بدتمیزی ہے،
اور جو تم کل کر کے گئے تھے اسے کیا کہتے ہیں بتاؤ ذرا بابو. چھوٹے پتھر سے چھلانگ لگا کر بڑے پتھر پر آتی وہ رامک کی کلاس لینے کے موڈ میں لگ رہی تھی. او گلابو, رامک نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ ٹھیک سامنے کھڑی لڑکی بھی سن نہ پائی. کیا کہا؟ لڑکی نے پوچھا. کچھ نہیں. ویسے محترمہ آپ کون؟ رامک نے ایسے بات کی جیسے اس سے پہلی بار ملا ہو. کیا کہا؟ کل کیا خواب میں گلابو گلابو کہہ رہے تھے جو آج پہچان نہیں رہے, یا یادداشت چلی گئی تمہاری, یا پھر ڈرامہ کر رہے ہو؟ کون گلابو؟ اچھا وہ پگلی جو مجھے کل اسی جگہ ملی تھی. سچی دکھنے میں پوری جھلی تھی, ہر چیز گلابی پہن رکھی تھی. بہت ہنسی آ رہی تھی مجھے سے دیکھ کر. عجیب نمونہ تھا ویسے قسم سے. میں تو اس کی گلابی چیزوں پر ہنس رہا تھا اور وہ بیچاری سمجھی کہ فدا ہو گیا اس پر. پوری بڑی ہی کوئی ملنگنی ٹائپ لڑکی تھی. ویسے تم اس کی کیا لگتی ہو؟ رامک پہلے تو کبھی اتنا شرارتی نہ تھا, جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر پہلی ملاقات کی طرح اس بار بھی اس کی شرارتی رگ پھڑکی تھی. میں جو سوچ رہی تھی شاید کل میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا اور آج تمہیں یہاں دیکھ کر معذرت کرنے کے ارادے سے تمہارے پاس چلی گئی, پر اب لگ رہا غلط کیا. تم جیسے بدتمیز سے بات کرنا ہی میری سب سے بڑی غلطی تھی. بھاڑ میں جاؤ تم. اس نازک سی گڑیا کی آنکھوں میں آیا آنسو دیکھ رامک کے دل کو کچھ ہوا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی درختوں کی اوٹ میں کہیں گم ہو گئی. لائبہ ہمت جمع کر کے دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی دھیرے دھیرے اس تحریر کو پڑھنے لگی. اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی بہن روحین کی موت کا معاملہ حل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, پر اس کے لیے آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. روحین کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ قتل تھا. ہم آج رات 12 بجے کے بعد آپ کے گھر کے پیچھے بنے باغیچے میں واقع سٹور میں آپ کا انتظار کریں گے. اگر آپ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کی بہن کا قتل کس نے اور کیوں کیا تو آج رات لازمی آ جائیے گا. امید ہے آپ ہمارے بلاوے کی پیشکش پر ضرور غور کریں گی. اگر آپ اپنی بہن کے قاتلوں تک پہنچنا چاہتی ہیں تو آپ کو آنا ہی ہوگا. جس طرح آئینے پر ایک ایک کر کے لفظ لکھے جا رہے تھے اسی طرح ایک ایک کر کے مٹ گئے اور لائبہ وہیں کھڑی آئینے کو دیکھتی رہ گئی. اس تحریر کو پڑھنے کے بعد لائبہ اپنا ڈر بھول کے بس رات کا انتظار کرنے لگی. روحین کی موت کوئی حادثہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی معاملہ تھا. اس بات کا شک تو لائبہ کو پہلے سے تھا اور اب اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تو اسے یقین ہو گیا کہ اس رات ضرور اس کی بہن کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی تھی. رات کو جب لائبہ کو اس بات کی تسلی ہو گئی کہ سب گھر والے سو چکے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے چلتی اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگی. نیچے اترنے کے بعد اس نے سب سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیا اور جب اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تب دبے دبے قدم اٹھاتی اپنے گھر کے پیچھے بنے باغیچے میں واقع سٹور کی جانب بڑھ گئی. سردیوں کی راتوں میں مغرب کے فوراً بعد ڈھلتے سائے کے ساتھ ہی وہ باغیچہ عجیب منظر پیش کرنے لگتا تھا. لائبہ کو بچپن ہی سے اس باغیچے سے وحشت ہوتی تھی, اسی لیے وہ بچپن سے لے کر جوانی تک کبھی اس باغیچے میں نہیں گئی. پر آج بات ہی ایسی تھی کہ اسے اپنے سارے ڈر اور خوف کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس باغیچے میں آنا پڑا, وہ بھی رات کے 12 بجے جب وہ باغیچہ ایک اجڑی بستی کا منظر پیش کر رہا تھا. لائبہ نے جیسے ہی باغیچے میں قدم رکھا تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے. وہ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی تھوڑا سا آگے بڑھی تو پیچھے سے ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے کھلے بالوں کو اڑا گیا. لائبہ نے اپنی چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تو سوائے پودوں کے کچھ نہ تھا. اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا. وجہ سردی نہیں بلکہ ایک انجانا خوف تھا. وہ اپنی بہن کی موت کا معاملہ حل کرنے کے لیے بنا سوچے سمجھے اس اجڑے ہوئے باغیچے میں چلی تو آئی تھی, پر اب اس پراسرار ماحول سے اسے بری طرح خوف آ رہا تھا. مزید موسم میں موجود کھنکی اور سنسان باغیچہ دل دہلا دینے والا منظر پیش کر رہا تھا. وہ دل کو تسلی دیتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مطلوبہ سٹور روم کے پاس پہنچی جو باغیچے کے آخری کونے میں واقع تھا. سٹور روم کے دروازے کے پاس پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنے لانگ کوٹ کی جیب سے ٹارچ نکالی اور آن کر کے لائٹ کا رخ دروازے کی جانب کیا تو دروازے پر لگا بڑا سا تالا دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے پاس اس دروازے کے تالے کی چابی نہیں تھی. اب کیا کروں میں تو کبھی اس باغیچے میں آئی ہی نہیں اور نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ سٹور روم کو تالا لگا ہے. اب میں اس پرانے سے تالے کی چابی کہاں ڈھونڈتی پھروں.
पहले ही पता नहीं कैसे हिम्मत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। अब वापस जाकर दादी के कमरे में चाबी ढूंढना आसान नहीं होगा। अफीफ क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइबा गहरी सोच में गुम थी जब टिक की आवाज के साथ दरवाजे पर लगा ताला खुद ब खुद ऐसे खुल गया जैसे किसी ने चाबी लगाकर खोला हो। खुद ब खुद ताला खुलता देखकर लाइबा मजीद खौफजदा हो गई। अंदर आइए। वो भी दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता देखकर खौफ में मुब्तला थी कि अंदर से आई गर्जदार आवाज इसे मजीद चौंका दिया। घबराइए मत, अंदर आइए, हम आपके दोस्त हैं। स्टोर रूम के अंदर से दूसरी बार आई आवाज ने कुछ हद तक इसके डर को कम किया तो वह पहले दायां और फिर बायां कदम रखकर अंदर दाखिल हो गई। कमरे में गुफ कमरे में कमरे में गुप अंधेरा छाया था। जाने कैसे अंदर दाखिल होते ही इसकी टॉर्च भी बंद हो गई थी। लाइबा को अंधेरे से वहशत होने लगी। तभी इसने वापसी के लिए मुड़ना चाहा तो दरवाज़ा भी अपनी जगह से गायब था। इससे पहले कि वो डर के चीख पुकार करती, कमरे में एक हल्की सी रोशनी की लो फूटी जो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई मानो कि जैसे किसी ने हजारों बल्ब एक साथ रोशन किए हों। लाइबा ने कमरे में नजर दौड़ाई तो हैरान रह गई, क्योंकि वो कहीं से एक छोटा और खस्ता हाल स्टोर रूम नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो किसी बादशाह की सल्तनत जैसा था। जमीन पर सुर्ख रंग का दबीज कालीन बिछा था और दीवारों पर जैसे सोने और चांदी का काम हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा तख्त बिछा था जिस पर दो खूबसूरत गाव तकिए सजा कर रखे गए थे। इसी गाव तकिए से टेक लगाए एक दरमियानी उम्र का शख्स जर्क बर्क लिबास में बैठा था। देखने में वो किसी रियासत का बादशाह मालूम होता था। इसके जर्क बर्क लिबास, गले में पड़े मोतियों के हार, सुर्खी माल रंगत, घुंघराले बाल और हाथ में पकड़ा सांप की तरह बल खाया असा इसे किसी रियासत का बादशाह ही दिखाते। आइए बैठिए। वो अपनी घनी मूछों को ताव देता गोया हुआ। इसके चुटकी बजाने पर दाईं जानब सुनहरी रंग की कुर्सी नमूदार हुई जिस पर वो झिझकते हुए बैठ गई। क्या आप जानती हैं हमने आपको यहाँ किस काम के लिए बुलाया है? इस शख्स ने अपनी रोबदार आवाज में बात का आगाज किया। जज्जी, मेरी आपी के कातिल का बताने के लिए। लाइबा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। नहीं, वो तो हमको आपको बता चुके कि आपकी बहन को तबई मौत नहीं आई, बल्कि कत्ल हुआ है इनका। मगर आपको यहाँ बुलाने का मकसद कुछ और ही है। दरअसल आपकी बहन आपसे मिलकर आपको सब कुछ बताना चाहती हैं, पर इनका यहाँ आना मुमकिन नहीं। वो चाहती हैं आप इनकी दुनिया में आकर इन पर बीती दर्द की दास्तान सुने और फिर वापस आकर इनके कातलों को सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। इसलिए आपको हमारे साथ हमारी दुनिया में आना होगा। आपके पास सोचने के लिए कल शाम तक का वक्त है। अगर आप अपनी बहन के कातलों को अगर आप अपनी बहन के कातलों तक पहुंचना चाहती हैं तो कल ठीक इसी वक्त यहाँ चली आइएगा, और अगर ना आना चाहें तब भी आपकी मर्जी। हाँ, पर एक बात याद रखिएगा, आपके ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपकी बहन के कातिल जरूर आज़ाद घूमते रहेंगे। एक बात और अगर आप हमारी दुनिया में जाना चाहती हैं तो इसकी एक शर्त है, बिना किसी को बताए आना होगा। और अगर आपने किसी से इस सिलसिले में बात की तो हम आपको कभी भी अपनी दुनिया में लेकर नहीं जा सकेंगे। ये हमारी दुनिया का असूल है, बाकी जो आपको बेहतर लगे। हम पूरी उम्मीद के साथ कल आपका यहीं पर इंतज़ार करेंगे। अब आप जा सकती हैं। इस शख्स ने अपनी जगह से उठकर स्टोर का दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर जाने का इशारा किया। लाइबा जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, कमरे में वैसे ही अंधेरा छा गया जैसे पहले था। इन आर्ज़ों पे जुल्फ के बल देखते रहे, परछाइयों में ताजमहल देखते रहे, तालाब में नहाता रहा कोई सुबह को, हम डूबता उभरता कंवल देखते रहे। हर जाविये से देख रहे थे वो आईना, हर जाविये से देख रहे थे वो आईना। हम हुसन का हुसैन देखते रहे, हम हुसन का हसीन बदल देखते रहे। रखे हुए थे चेहरा हथेली पे वो इधर, और हम इधर किताब गज़ल देखते रहे। हम खुद गज़ल तो कहते रहे इनकी बज़म में, और सामने हुसैन गज़ल देखते रहे। आए सोज वो भी सुनते रहे देर तक गज़ल, हम भी गज़ल का रद्द-ए-अमल देखते रहे। इस नाजुक मिजाज लड़की का यूं रूठ के जाना रामिक को परेशान कर गया। वो तो हरगिज इसका दिल दुखाना नहीं चाहता था। जाने क्यों इस लड़की को देखकर इसे पहली बार की तरह दूसरी बार भी शरारत सूझी थी, लेकिन इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार शरारत इसे महंगी पड़ जाएगी। और वो फूल की फंगड़ी जैसी नाजुक लड़की यूं आंसू बहाती लौट जाएगी। रामिक, ये क्या कर दिया तूने? अब यहीं बैठकर इंतजार कर इसका, और जब तक वो वापस नहीं आती बैठा रह यहीं।
رامک خود کو سرزنش کرتا وہیں پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سورج دھیرے دھیرے ڈھلنے لگا تھا، پر وہ بھی ڈھیٹ بن کر وہیں اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کب وہ واپس آئے اور کب وہ اپنی شرارت پر معافی مانگے۔ پر نہ اسے واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ واپس آئی۔ سورج کے ڈھلتے ہی شام کے سائے لہرائے تو پرندے بھی اپنے گھونسلوں کو لوٹنے لگے، لیکن ایک رامک ڈھیٹ بنا اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ شام بھی دھیرے دھیرے رات کی سیاہ چادر اوڑھنے لگی، پھر بھی اس لڑکے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دل میں اب بھی ایک آس باقی تھی کہ شاید وہ کہیں سے آئے اور رامک اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرتا معذرت کر لے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، کبھی بھی کسی کا دل نہ دکھانے والا۔ پر اگر غلطی سے کبھی اس کی کسی بات سے سامنے والے انسان کو ٹھیس پہنچے تو وہ معافی مانگے بغیر ٹلتا بھی نہیں تھا۔ خیر وہ تو عام چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، پر یہاں بات بہت بڑھ گئی تھی۔ اس بات رامک نے اپنی عادت سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی مذاق کر لیا تھا، جس سے اس معصوم سی لڑکی کا دل دکھا تھا۔ اس لیے رامک اس کے انتظار میں بیٹھا کہ کب وہ لوٹے اور رامک اسے بتائے مذاق کرنے اس کی عادت نہیں۔ پر جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کے پہلی اور دوسری دونوں ملاقاتوں میں اسے شرارت سوجی اور وہ مذاق کرتا کرتا انجانے میں اس کا دل دکھا گیا۔ یوں ہی اس کا انتظار کرتے کرتے رات کے سائے گہرے ہونے لگے اور دور کہیں ساتھ لاتعداد بیڑیاں چلانے لگے، پر وہ لڑکا اب بھی ڈھیٹ بنا وہیں اس لڑکی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ تو ویورز، آج کی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ تھی چیخ ناول کی ایپیسوڈ 3۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں چیخ ناول کی ایپیسوڈ 4 میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔